बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिरा है और आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। हमारा घराना सफ़ेद पोश ज़रूर था, मगर हम भी कभी किसी से मांग तांग कर गुजारा नहीं किया था। मेरी माँ के मुताबिक अपनी चादर देख कर पाँव फैलाओ, सो हमें भी कभी अय्याशियों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मेरी 2 बहनें और 1 भाई हैं। अब्बा की में सब उम्मीदें भाई से बंधी थीं। मैं सबसे बड़ी थी, बाकी तीनों छोटी थीं। पैसे की कमी थी, लेकिन अब्बा का कहना था जितना हक बेटों को मिलेगा इतना ही बेटियों को मिलना चाहिए। सो मैं और भाई दोनों यूनिवर्सिटी जाते, बाकी बहनें स्कूल और कॉलेज में थीं। एक रोज़ मैं अपनी क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी, जब एक लड़का मेरे पास आया। ताहिरा, आपको अवेज़ बुला रहा है। अब इससे मेरा भाई था और हैरत हुई कि वो क्यों बुला रहा है, आज तो यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था। मैंने दिल में सोचा, जाओ फिर नज़र इस लड़के को देखा, अवेज़ क्यों बुला रहा है, मुझे इससे क्या काम है। फिर भी मैं लेक्चर तैयार कर रही हूँ। मैंने पुरएतमाद होकर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि अवेज़ आज सुबह ही काम के सिलसिले में अब्बू के साथ गया था। वैसे तो अब इसकी बहन है, लेकिन आपको इल्म नहीं, यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था, अभी आपको बुला रहा है। इतना कहकर इसने मुझे जगह बताकर चला गया। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर बैग में डाला और भागती हुई उस जगह पहुंची। सामने वो बाइक के साथ टेक लगा कर खड़ा था। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम तो सुबह काम से गए थे, फिर इतनी जल्दी वापसी? मैंने परेशानी से पूछा, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। सब ठीक है? चलो, मैं गुजर रहा था, सोचा तो तुम्हें भी लेता चलूं। इतना कहकर इसने बाइक की किक मारी। मुझे बैठने का इशारा किया। वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, मगर इस कोशिश में हलकान हुआ जा रहा था। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने दिल में मचलते सवालों को अदा होने से रोका। ये बाइक किसकी है? ये बाइक मेरे दोस्त की है। मुझे तसल्ली से जवाब देकर वो दोबारा मोटरसाइकिल चलाने लगा। मैं सुकून से हो गई। मेरे अब्बा एक दफ्तर में क्लर्क थे, सो इस तरह की वापसी अक्सर हो जाया करती थी, लेकिन जब घर पहुंची तो इल्म हुआ इस तरह की वापसी पहली मर्तबा हुई है। पहले कभी इस तरह नहीं लौटे। इस तरह आज 4 कांधों पर लौटे थे। मेरे अब्बा को रास्ते में ही अटैक हो गया था। मैं शिकस्त रह गई। अब्बा बहनों का रोता देख रही थी और भाई को देखा तो वो भी अपनी सुर्ख होती आंखें झुका गया। मैं शायद सारी उम्र वैसे ही खड़ी रहती, अगर मेरी पड़ोस की एक औरत मुझे पकड़ कर ना बिठाती। आप यकीन जाने, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख होंगे, मगर माँ बाप के जाने का दुख सबसे बड़ा कोई दुख नहीं होता। हम लोगों पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। वहाँ खातून ने बैठे बैठे मेरा रिश्ता भी दे डाला। हम सब इसकी औरत के ढिठाई देख रहे थे। भला ऐसा भी होता है? बाप को अभी 7 दिन भी नहीं हुए और ऐसे रिश्ते लाई। रिश्ता भी कहाँ लाई मेरे बाप की मैयत पर। और मुझे गुस्सा चढ़ा। अम्मा तो चुप हो गई, लेकिन खाला, हमें ये रिश्ता कबूल है। उन्होंने कहा, लेकिन मंगनी की रस्म? मैंने कहा, तुम्हारे घर पर होगी, क्योंकि किसी की मैयत पर जब सब इकट्ठा होंगे। ठीक है, मैं जानती थी कि ये बहुत सख्त अल्फाज और बदतमीज़ी कर रही हूँ, मगर ऐसे लोगों को यूं ही निपटा जा सकता था। वो औरत ने मुझे सख्त सुनाते हुए वहाँ से रोती हुई निकल गई। अरे, मैं तो रिश्ता डाला था, सोचा था यतीम बच्चे को कौन ब्याहेगा, मगर मुझे इल्म क्या था कि ऐसी बेइज्जती करके निकाले जाऊंगी। वो पढ़ी लिखी जो रिश्ता लाए थे, एक बेटे का, क्या किसी को इल्म नहीं? 35 साल है, नॉर्मल
مرد جو بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے، بھلا ایسے ہمدردی چاہیے تھی ہمیں۔ مجھے جس سے بھی پوچھتی ہوں وہ میری بات کا جواب دیتا ہے، لیکن اس سے کام ضرور ہوا تھا، میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی تھی۔ میرے کردار کے علاوہ میری بہنوں پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے تھے۔ اس عورت نے اس قدر آگ لگائی تھی، رشتے دار بھی ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ ہم سب کو پڑھنا تو ابو کا خواب تھا، جب وہی نہ رہے تو کیسے خواب؟ بھائی یونیورسٹی جاتا اور باقی وقت ایک ورکشاپ پر لگا دیتا۔ میں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا پارلر کھول لیا، جس میں میری ایک سہیلی نے میری مدد کی، تمام سامان خرید کر لائی۔ وہ صرف پڑھے۔ بہنوں سے کہا، کیا ہوا اگر میں نے ابو کا خواب ادھورا چھوڑ دیا؟ لیکن میں اپنے بھائیوں کو ایسے نہیں رہنے دوں گی۔ اماں بھی کروشیا کا کام کر لیتی تھی۔ بھائی ان کی بنائے ہوئے ڈیزائن ایک دکان پر دکھا کر آیا تو انہوں نے اماں کو بچوں کی فراک کا آرڈر دے دیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، میرا پارلر چل رہا تھا۔ دن میں کوئی ایک عورت ہی آ جاتی تھی۔ ہم سب مل کر اتنے زیادہ کمانے والے تھے، لیکن پیسے میں برکت نہیں تھی۔ کچھ ایسا اچھا پکا لے تو کھانے کا دل نہیں کرتا۔ ابو یاد آ جاتے تھے۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ پھپھو کے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا۔ میری بہن اور ان کا بیٹا ہم عمر تھے۔ ایک دن پھپھو اچانک آ گئیں، اتوار تھا اور ہم سب گھر میں موجود تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابا کی وفات کے بعد کوئی ہمارے گھر آیا ہو۔ طاہرہ چائے بنا دو، اویس یہ لا دو، امی یہ کہہ رہی ہیں بستر بچھاؤ، بس اسی طرح کے فقرے ہمارے کان میں پڑ رہے تھے۔ اماں بہت خوش تھیں کہ چلو کسی نے تو ہمیں یاد کیا۔ دیکھو بھائی رشیدہ بھائی جب زندہ تھے تب کے معاملات اور تھے، لیکن ان کے جاتے ہی سارے پردے اٹھ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے تو بھائی کی محبت میں آمنا لے لی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لڑکیاں منہ پہاڑ ہوں گی۔ پھپھو کے علاوہ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو وزیرہ، کیا کر دیا میری لڑکیوں نے؟ اماں بے خبری سے پوچھا، ورنہ خود ان کا دل بھی چند منٹ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ لو، تمہیں جیسے پتہ ہی نہیں، تمہاری طاہرہ نے تو باقی سو کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وہیں چلو، اگر اس بندے نے استعمال کر ہی لیا تھا، کیا خیالات ان پڑھ تھی، دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دیا سب کو۔ پھپھو کو اچھی خبر سنا دی، شاید بہت دن سے جو زہر تھا، جو اچانک سے باہر نکلا تھا۔ جو بھی ہے، جب بڑی کے لچھن ہیں تو چھوٹی بھی کم نہیں ہوگی۔ میری بیٹی بھی آئی ہے تو سارا خاندان تھو تھو کرے گا۔ اس بات پر میرے سر سے لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ اماں میں چپ ہو گئی، لیکن جب بولی تو ان کو لہجہ سہما ہوا تھا۔ چلو بچے کی خوشیاں دو، تمہیں کبھی اولاد کے دکھ نہ دکھائے۔ پچھلے ہفتے ہی اس کو موٹر سائیکل ملی ہے، جاؤ بیٹا پھپھو کو گھر تک چھوڑ آؤ۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ تلملا اٹھی، ہاتھ چلا چلا کر باتیں کرتی، چادر پہن یہ جا اور وہ جا چکی تھی۔ ہم نے بھی امی کو دلاسا دیا کہ اس معاملے میں گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی، جو کچھ ہوا اس میں طاہرہ کا کوئی قصور نہیں، یہ سب ہونا تھا، بلکہ اچھا ہوا سب لوگوں کی اوقات پہلے دیکھ لی، زندگی معمول پر واپس آ گئی۔ ہم نہ کسی سے کوئی تعلق رکھا اور نہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا تھا۔ ایک روز میرے لیے رشتہ آیا، اچھا خاندان تھا، لڑکا باہر رہتا تھا۔ میری امی کو رشتہ میرے لیے بے حد مناسب لگا۔ منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد لڑکے نے مجھ سے دو ایک بار بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں مانا کہ گھر میں
بہنیں ہیں اور وہ کیا کہیں گی، انکار کر دیا، شادی سے پہلے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اماں سب سے زیادہ خوش تھیں کہ دیکھ کے رشتہ ہے میری بیٹی کے لیے سب کیسے منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے تھے، اب دیکھو بھلا لڑکا باہر کے ملک میں رہتا ہے، اوپر سے اچھا سلجھا ہوا خاندان ہے، بس اب شادی ہوگی دیکھنا پورا خاندان انگلیاں منہ میں دبائے گا۔ اماں مسکرا دیتی لیکن میرے اندر ہی اندر آمنہ کے لیے دکھ بھی تھا، جس کا اظہار میں نے اماں سے کیا تو انہوں نے چپ کروا دیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو دیکھنا آمنہ کے لیے بھی کیسے رشتے آئیں گے، میرے منگیتر ملک سے باہر تھے، سو نند اور ساس نے ہی سلسلہ دیکھا، میری منگنی کے بعد شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ سب کچھ اتنا اچھا اور مہنگا تھا کہ ہم سب بار بار شاپر کھول کر دیکھ رہے تھے۔ اماں تو جلدی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، بس 3 مہینے بعد شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اماں بار بار مجھے اپنے پاس بٹھا کر ماتھا چومتی۔ صادق شادی سے 2 روز پہلے ملک واپس آئے تھے، میں نے سوچا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھے، خوبصورت، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے۔ ولیمے کی تقریب بہت ہی زبردست ہوئی، وہ سب سے اچھی بات میری شادی کے 2 دن بعد ہی آمنہ کے لیے بھی اچھا سا رشتہ آ گیا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، ایسے جیسے زندگی کی تمام خوشیاں میری مٹھی میں قید ہو گئی تھیں۔ صادق میرا بہت خیال رکھتے تھے، اماں بہنیں بہانے سے پوچھتی کہ اب خوش تو ہے نا، میں سر ہلا کر ہاں کر دیتی تھی۔ میری شادی کا پہلا مہینہ بہت خوبصورت گزرا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، دل کے اندر جو شوہر کے دور جانے کا دکھ تھا وہ ختم ہو گئی۔ میری نند بہت اچھی تھی، مجھے اکثر تحفے بھی لا کر دیتی تھی، اس سے روز تنخواہ ملتی تھی، مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ اتنے پیسے روز کیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، میں اچھا کھا پی رہی تھی، گھر والوں کی مدد کر رہی تھی، میرا شوہر پاس تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ 6 ماہ کے بعد میں نند کے لیے بہت اچھا سا رشتہ آ گیا، سب لوگ اس رشتے سے مطمئن تھے، لڑکا لبنان میں رہتا تھا، لڑکے کے پاس رہنے میں منگنی اور شادی اکٹھی ہونی تھی۔ پہلے 6 ماہ تو بڑی آسانی سے گزر گئے، پھر اپنے شوہر پر شک ہونے لگا، وہ سارے دن گھر پر ہی رہتے، کہیں کاروبار شروع نہ کیا تھا، نہ ہی انہیں واپس باہر جانا تھا، بس صبح تیار ہو کر نکل جاتے اور رات کو دوستوں کے ساتھ واپس ہوتے۔ ہمارے گھر کا پورا خرچ ان کے پیسوں سے ہو رہا تھا، وہی مجھے خرچ کے پیسے دیتی، وہ گھر کا ہر روز سامان بھی لا کر دیتی، حتیٰ کہ ساس کے بھی لینے دلانے کا تمام بندوبست وہی کرتی تھی۔ میں ان سے کما کے کہتی تو وہ بولتے رخشندہ کما تو رہی ہے نا، سوچو ہو کر عیش کرو، کھاؤ پیو۔ مجھے عجیب سا لگتا، بھلا ایسے بھی کہیں ہوا ہے کہ اچھا بھلا تندرست بھائی گھر میں بیٹھا ہے اور بہن کی کمائی کھا رہا ہے۔ میں چپ کر گئی۔ انہی دنوں اس کا رشتہ پکا ہوا، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس قدر مصروف تھی کہ گھر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا، سب پوچھتے کہ تمہارا شوہر واپس کب جا رہا ہے، مسکرا کر 2 ماہ کہہ دیتی۔ اب پورا خاندان مجھے حسد اور رشک کی نظروں سے دیکھتا کہ کتنا اچھا خاندان میں شادی ہوئی ہے طاہرہ کی، اس کے پیچھے تو باقی بہن بھائیوں کے نصیب بھی کھل گئے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ آ رہا ہے۔ صادق اتنا سب پھر ملک سے باہر کیسے کمانے چلے گئے، حالانکہ انہیں تو اپنی جرابیں تک خود اتارنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ آمنہ کی شادی ہو گئی، سب سے اس سے میں خوش تھی کیونکہ میری نند تو بہت اچھی تھی، میری اس کی بہت دوستی تھی، مگر میں اندر ہی اندر پریشان تھی کہ اب نند کے بعد گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، صادق سے تو کوئی امید بھی نہیں تھی۔ رخشندہ نے میرے گلے لگتے بولی، بھابھی میری جگہ تو خالی ہو جائے گی، ایسا کرو میری جگہ تم نوکری کر لو۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میری پریشانی ختم ہو چکی تھی۔
ساتھ دیکھ کے کہانی فکر تھی، لیکن وہ چپ چاپ صبر کر گئی، اور جو بھی تھا مجھے گھر خود ہی بسانا تھا۔ میں کسی کو بتائے بغیر نند کے ٹیکس کیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ ایک کھنڈر نما عمارت تھی۔ جب جاگ کر میں نے نوکری کے متعلق معلومات کی تو میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ وہ تو ایک ایسا کاروبار تھا جس کی ممانعت ہمارے دین میں بھی سختی سے کی گئی تھی۔ ان کے دفتر میں ایک پوری چین تھی جس میں بہت سے لوگ تھے، خاص کر لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ مجھے جان کر حیرت ہوئی کہ کیونکہ نند کچھ اور نہیں بلکہ بھیک مانگتی تھی، اور روز برقع پہن کر وہ بھیک مانگنے جاتی تھی۔ میں جو اتنے عرصے سے برقع پوش لڑکیوں کو بھیک مانگتے دیکھتی آ رہی تھی، ان پر افسوس کرتی کہ بیچارے نہ جانے کیسی مجبور ہو کر آتی ہوں گی۔ یہ ایک پورا کاروبار تھا۔ دفتر میں باقاعدہ لوگ ایسے اور جگہ دستیاب تھی کہ یہاں اس علاقے میں تم نے بھیک مانگنی ہو، اور اس میں دوسرے نے میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ نند کو فون ملایا تو کہنے لگی، بھابھی جس گھروں کے مرد نہیں کما سکتے ان گھروں کی عورتیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئے، شادی کی خاطر ایسا بولا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے چپ کر کے فون رکھ دیا۔ صادق سے پوچھا تو نہیں کہ جواب نے مجھے وہیں پر جامد کر دیا۔ تو مانگ لو یہ بھیک، یہاں پہنچا کسی کو پتہ چلے گا؟ یہاں کہاں کسی کو پتہ چلے گا؟ میری بہن بھی تو مانگتی تھی نا۔ اس جواب پر میں گھر واپس آ گئی۔ اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے آرام سے کہہ دیا، ایسی جگہ واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا شوہر کماتا ہے تو ٹھیک ہے، میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آیا۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں 2 مہینے میکے میں رہی تو ماں باپ صادق آیا، مجھ سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے بیٹے کی شادی کی۔ وہ وقت تھوڑا مشکل تھا لیکن کٹ گئے۔ میرے بھائی نے صادق کو اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لیا، اور اب میں اپنے سسرال واپس آ چکی ہوں۔ چاہے دیر ہی سہی، مگر میں شوہر رائے راست پر آ چکے تھے اور مردوں کی طرح کمانے بھی لگے تھے۔ چاہے وہ کمائی تھوڑی ہو پھر، مگر میرے لیے بہت بابرکت ہے۔